1 मिनट योर सेल्फ। आज मैं इसके तीसरे चैप्टर के बारे में बात करने लगी हूँ, जिसका इन्वान है अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त। इस शख्स को चचा से मुलाकात किए हुए तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर चुका था, लेकिन वो अभी खुद को इस कदर खुश महसूस नहीं कर रहा था जिस कदर खुश वो मुतमईन इसे होना चाहिए था। अपने चचा के साथ अहम गुफ्तगू के बारे में इसने अपने पास दर्ज मालूमात और निकात बार बार पढ़े थे और इन्हें समझने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसे मालूम हुआ था कि एक चीज़ तो अपनी ज़ात के लिए 1 मिनट की मौजज़ा आराई है, लेकिन इसे अमली शक्ल में ढालना एक बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है। यह शख्स अपनी ज़ात के लिए 1 मिनट की मौजज़ा आराई को अमली तौर पर इख्तियार नहीं कर सका था, क्योंकि इसे अमली तरीका मालूम नहीं हो सका था। अपनी कार में सफ़र करते हुए वो सोच रहा था, मुमकिन है कि मुझे यकीन ना हो कि ये कुलिया अमली तौर पर मुफीद और कारआमद साबित होगा, या फिर इसके ज़रिए अपनी ज़ात और शख्सियत को महज चंद असूल और ज़वाबित के तहत लाया जा सकता है। तब्दीली का अमल इसकी तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ था। यह शख्स तस्लीम करने पर आमादा था कि इसे तब्दीली पसंद नहीं थी, लेकिन इसे ये ज़रूर मालूम था कि इसने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ हासिल करना है, तो इसे तब्दीली के अमल से गुजरना ही पड़ेगा। फिर इसने अपने पास दर्ज मालूमात और निकात दोबारा पढ़ने का फ़ैसला किया और जायज़ा लेने लगा कि इन मालूमात और निकात को अपनाने में क्या हर्ज है। इसी असना में इसने कार का कॉरिडोर रेडियो बंद कर दिया और इन निकात और मालूमात के मुतल्लिक सोचने लगा जो इसे चचा से हासिल हुए थे। बहरहाल किसी न किसी तरह इसे ये याद आ गया कि चचा ने इसे एक चीज़ के मुतल्लिक बताया था जो इसने अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर अपनाई थी, यानी अपनी ज़िंदगी में सादगी पैदा कीजिए। चचा ने कहा था इसने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ अमूर को महज इनकी सादा और बुनियादी सच्चाई तक महदूद करने की कोशिश मुसलसल जारी रखी थी, लेकिन यह शख्स समझा था कि यह ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा है, इसलिए इसे इस कुलिये पर अमल करने में मुश्किल पेश आ रही थी। बहरहाल कार में सफ़र के दौरान चूँकि वो ये मालूमात और नुकात दोबारा पढ़ने में मुश्किल महसूस कर रहा था, इसलिए उसने इन्हें नहायत इत्मीनान के आलम में पढ़ने और वो 2 बुनियादी चीज़ें दोबारा अपने जहन में ताज़ा करने का इरादा किया जो चचा ने इसे बताई थी। इसे याद आया कि इसके चचा ने इसे ज़रूरियात और ख्वाहिशात के फ़र्क के मुतल्लिक बताया था कि इनमें इम्तियाज़ कैसे किया जा सकता है। मज़ीद ये कि ज़िंदगी में अफसाने और हकीकत के दरमियान क्या फ़र्क है। फिर इसे वो दीगर चीज़ें भी याद आईं जो ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ हासिल करने के तनाजुर में अहम हिस्से की मानिंद है। इसी स्ना में इसकी कार सुरख बत्ती के इशारे पर ठहर गई। फिर वो मुस्कुराया और इसे याद आया कि ये किस कदर सादा नज़रिया है। रुकिए, देखिए और सुनिए। 1 मिनट के लिए तवक्कुफ़ कीजिए। अपने आप से पूछिए कि मैं अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर अंदाज में देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह कैसे कर सकता हूँ। इस ज़मन में अपनी अंदरूनी फ़हम और फ़रास्त और दराक और वजदान पर कान धरिए। इसने महसूस किया कि अब वो ये सब कुछ अमली तौर पर इख्तियार कर सकता है। सुरख बत्ती के इशारे पर खड़े इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसके अकब में कोई गाड़ी नहीं थी, लिहाजा इसने मुकम्मल 1 मिनट तक यहीं रुकने का फ़ैसला कर लिया। इसने अपने तमाम मौजूदा ख़यालात झटक दिए और ख़ुद से पूछने लगा, इस वक्त मेरे पास कौन सा ऐसा बेहतरीन तरीका है जिसके ज़रिए मैं अपनी ज़ात और शख्सियत की ज़बरदस्त और शानदार तौर पर देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह कर सकूँ, नीज़ अपनी शख्सियत में निखार पैदा कर सकूँ। फिर इसने नहायत खामोशी के साथ अपने अंदर की आवाज़ सुनी। अचानक इस शख्स की नज़र अपनी कार के सामने वाले शीशे पर पड़ी। यह शीशा बहुत ही गंदा हो रहा था। इससे गुस्सा आ गया और सोचने लगा, किसी न किसी दिन मैं ये शीशा धुलवा ही लूँगा। फिर जब यह शख्स अपनी कार धुलवा कर इसमें बैठा और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया, तो इसे अपनी ज़ात और शख्सियत का ये रुख और पहलू बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। दर हकीकत इस गंदी, बेतरतीब और गर्दो गुबार से अटी हुई कार में जब वो भी बैठता, इसके जहन पर पसमंदगी और सुस्ती गालिब आ जाती। हालांकि अक्सर वो ये सब कुछ महसूस कर पाता था। फिर भी एक दिन इसे ये एहसास हो गया कि वो अपनी बेपनाह मसरूफियात के बाइस अपनी कार को धुलवा नहीं पाता। यही एहसास इसके लिए ताज़ेबा साबित ना हुआ और उसने अपनी कार धुलवा ली। अब यह कार नहायत साफ़ सुथरी और चमकीली महसूस हो रही थी और जब भी वो अपनी इस कार में सफ़र करता, इसका ज़हन हमेशा तरोताज़ा रहता। इस शख्स को हैरानी हो रही थी कि इसने अपनी ये कार इससे पहले क्यों नहीं धुलवाई। जब यह शख्स अपनी कार धुलवा रहा था तो उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया कि वो अपनी कार धुलवा रहा है, इसलिए इसे कदरे ताख़ीर हो जाएगी।
جب اس شخص نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کرنا چاہی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ کارآمد نہیں ہے۔ کار دھونے والے شخص کو مکمل یقین تھا کہ یہ کریڈٹ کارڈ اس وقت ناقابل استعمال ہے اور وہ نقد رقم کا تقاضا کر رہا تھا۔ ماضی میں جب کبھی بھی ایسا ہوتا، تمام دن کام کرنے کے بعد یہ صورتحال پیش آتی تو اس پر غصہ طاری ہو جاتا، لیکن اس وقت یہ شخص خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا تھا، کیونکہ کار اب چمک اٹھی تھی اور اسے یہ خوشی تھی کہ اس نے اب اپنی ذات و شخصیت کے لیے وقت مختص کیا تھا۔ کار بہت اچھی طرح صاف ہو چکی تھی، اب اس پر دھندلاہٹ یا گندگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ شخص مسکرایا، نقد ادائیگی کی اور اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں یہ شخص سوچ رہا تھا، حیرت انگیز امر یہ ہے کہ کار کی صفائی ستھرائی جیسے ایک معمولی کام کے ذریعے اس قدر زبردست تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی کار کے صاف ستھرے شیشے سے باہر دیکھا اور مسکرایا۔ جب میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر طور پر دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کرتا ہوں تو دینا مجھے تبدیلی بدلی نظر آتی ہے۔ یہ شخص جب بھی گھر آتا اپنے دفتری کام کے دباؤ کے باعث ہمیشہ پریشان ہی نظر آتا۔ آتے ہی وہ مشروب پیتا اور ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا۔ بہرحال اس شام اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دفتری کام کے بوجھ اور دباؤ کو دور کرنے کے لیے ایک نہایت سادہ ترکیب کے طور پر ایک اچھی کتاب کا مطالعہ کرے گا۔ چونکہ وہ کتاب پڑھنے کا عادی نہیں تھا، اس لیے وہ کتاب کا کچھ ہی حصہ پڑھ سکا۔ پھر اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھا۔ ٹی وی کے ذریعے اس کا ذہن پرسکون تو ہو گیا، لیکن اس پر تاہٹ بھی طاری ہو گئی۔ اگلی رات وہ کتاب مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابتدا میں تو وہ بہت مایوس ہوا، لیکن اس میں بہت زیادہ سادہ ترکیب بتائی گئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ کیا یہ ترکیب مفید اور کارگر ثابت ہوگی، لیکن چند راتوں کے بعد اسے ایک پرسکون اور پرسکوت جگہ مل گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں پاؤں فرش پر رکھ دیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اب نہایت گہرے اور آہستہ سانس لینے شروع کیے۔ پھر اس نے اپنے ذہن میں نہایت خاموشی کے ساتھ لفظ ایک بار بار دہرانا شروع کیا۔ اس نے کوشش کی کہ اس لفظ ایک کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ اس کے ذہن میں داخل نہ ہو۔ اب اسے قدرے سکون اور اطمینان محسوس ہوتا تھا۔ اس دوران جب بھی دیگر فضول خیالات اس کے ذہن میں داخل ہوتے، وہ لفظ ایک دہرانے کے ذریعے یہ خیالات جھٹک دیتا۔ اب اس نے یہ عمل روزانہ 20 منٹ تک انجام دینا شروع کر دیا۔ شروع میں تو اسے ایسے حیرت انگیز نتائج حاصل ہوئے، لیکن اس نے سکون اور طمانینت حاصل کرنے کی یہ سادہ ترکیب ہر صبح کام پر جانے سے قبل اور ہر رات سونے سے پہلے جاری رکھی۔ پھر ایک واقعہ رونما ہوا۔ اسے معلوم تک نہ ہو سکا کہ یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، لیکن ایک مرحلے پر اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور مطمئن ہو چکا ہے۔ اس کی گردن اور شانوں میں اب بہت کم اینٹھن ہوتی ہے۔ اب یہ شخص بہت کم پریشانی اور بے چینی محسوس کرتا تھا۔ اب اس شخص نے کتاب کے حصے دوبارہ پڑھے۔ جس قدر زیادہ وہ سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے طریقے کا مطالعہ کرتا، اسے استعمال کرتا، وہ اس قدر کم بے چینی اور پریشانی محسوس کرتا اور وہ زیادہ سے زیادہ مطمئن اور پرسکون ہوتا گیا۔ اس نے خود کو پرسکون اور آرام مہیا کرنے کی ترکیب جاری رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے ہفتے یہ شخص اپنے کاروباری دورے کے لیے مختلف شہروں کے سفر پر روانہ ہوا۔ چونکہ یہ ایک اہم دورہ تھا، اس لیے اس کے کاروباری رفقا بھی اس کے ساتھ تھے۔ بوسٹن سے آنے والی پرواز میں تاخیر تھی۔ انہیں رات 9 بجے لاس اینجلس پہنچنا تھا، لیکن جہاز اب 2 گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہو رہا تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی یہ سوچ رہے تھے کہ اب وہ صبح 2 بجے پہنچیں گے۔ اگلی صبح ہونے والی اہم ملاقاتوں کے متعلق یہ تینوں اشخاص آگاہ تھے، لہٰذا ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ جائے تاکہ کچھ دیر آرام کیا جا سکے۔ لیکن ہوائی اڈے پر دھند بہت زیادہ تھی۔ جب جہاز زمین پر اترا تو اس شخص نے محسوس کیا کہ جیسے جہاز کا عقبی حصہ ہوا میں معلق ہو گیا ہے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ دھند میں ایک اور جہاز کو محفوظ طور پر اڈے پر اتارا جا سکے۔ اب جہاز کے تمام مسافروں کو بتایا گیا کہ اب وہ یہاں سے ایک 100 میل کے فاصلے پر سان ڈیگو کے ہوائی اڈے پر اتریں گے۔ اس کے بعد انہیں اپنے ہوٹل پہنچنے کے لیے بس کے ذریعے 3 گھنٹے کا سفر طے کرنا ہوگا۔ اگر وہ اپنی اہم کاروباری ملاقاتوں کی مصروفیتوں سے پہلے اپنے بستروں پر چلے جاتے تو وہ بہت ہی خوش قسمت ہوتے۔ یہ شخص اب تھک گیا تھا اور اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا۔
پھر اس نے اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا۔ بس کے دوران سفر کے دوران وہ نہایت غصے کے عالم میں اس تمام صورتحال کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اگر جہاز بروقت روانہ ہو جاتا تو وہ شاید دھند چھا جانے سے قبل ہی ہوائی اڈے پہنچ جاتے، یا پھر وہ دھند ہی میں ہوائی اڈے اتر جاتے اور بس کے طویل سفر سے محفوظ ہو جاتے۔ یہ شخص اب خود کو بہت ہی پسماندہ محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ اس قدر تھکا ہوا اور کسل مندی کا شکار ہے کہ اب وہ اپنی کاروباری ملاقاتوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ تر و تازگی اور شگفتگی اب اس سے کوسوں دور تھی۔ اپنی ان سوچوں کے دوران اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور اپنے آپ سے پوچھنے لگا کہ اب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ خود کو تر و تازہ، خوش اور حشاش بشاش کر سکے۔ وہ اس صورتحال میں کچھ کرنے پر بھی قادر نہیں تھا، لہٰذا اب وہ جائزہ لینے لگا کہ وہ اب پہلے اپنی شخصیت کے کس پہلو کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، یعنی وہ اپنی سوچ اور خیالات کو اپنے بس میں کر سکتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وقت ضائع ہونے کے باعث اس میں غصے اور ناراضگی کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا اس شخص نے موجودہ صورتحال کے متعلق مختلف انداز میں سوچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نگاہ تصور سے دیکھا کہ وہ بس اب میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا۔ اس نے تخیل کے عالم میں دیکھا کہ دھند کے باعث ان کا جہاز تباہ ہو گیا ہے، اور پھر اسے جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ جہاز تباہ ہونے کے باعث اس سے کہیں زیادہ وقت ضائع ہوتا۔ یہ سوچتے ہی اسے بس کا سفر نہایت ہی خوشگوار محسوس ہونے لگا۔ پھر بس کے سفر کے دوران اسے اس امر کا یہ احساس ہوا کہ جس کے متعلق چچا نے اس کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ موجود تھا جسے محض 1 منٹ میں بروئے کار لایا جا سکتا تھا، کوئی ایسا طریقہ جس کے ذریعے ہر چیز تبدیل کی جا سکتی تھی۔ 1 منٹ میں آپ اپنا انداز فکر تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس 1 منٹ کے دوران آپ اپنی دن بھر کی مصروفیات بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ شخص بھول گیا تھا کہ چچا نے اسے کیا کہا تھا، کہ ایک ایسی چیز جس کے باعث وہ بہت خوش ہو سکتا تھا یہ تھی کہ موجودہ نسبتاً اچھی اور بہتر صورتحال کے مقابلے میں ماضی میں موجود خراب اور بری صورتحال کا اندازہ کیا جائے۔ لیکن اس شخص نے یہ طریقہ اس طرح اختیار کیا کہ اس نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، اور پھر جواب میں اس نے اپنی اندرونی فہم و فراست پر کان دھرا تھا۔ اسے اب ادراک ہو گیا تھا کہ اپنے وجود، ذات اور شخصیت سے بہتر رویہ اور طرز عمل اپنانے کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے، اور اب وہ نہایت خوش و خرم تھا۔ اب یہ شخص نہایت حیرت زدہ تھا کہ اپنے کاروباری ملاقات سے پہلے وہ کس قدر زیادہ سکون اور اطمینان محسوس کر رہا تھا، اور اس کا ذہن کس قدر آرام دہ اور پرسکون حالت میں تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس نے اپنے تھکے ماندے کاروباری رفقا کی نسبت کس قدر اچھا طرز عمل اپنایا ہے، اور اب وہ ان سے کہیں زیادہ تر و تازہ اور حشاش بشاش ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کاروباری رفقا کو بھی ان معلومات اور نکات سے آگاہ کرے گا، بشرطے کہ انہوں نے اس سے اس کی بشاشت اور خوشی کے متعلق پوچھ لیا۔ لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں پوچھا۔ اس شخص نے کے لیے یہ بہت اعلیٰ کامیابی تھی۔ اکثر افراد اسے بہت دفعہ بتایا کہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھنے اور اس کا اپنی فہم فراست کے مطابق جواب تلاش کرنے کے ذریعے اس کا رویہ اور طرز عمل بہت زیادہ بہتر اور اچھا ہو گیا ہے۔ اب اس شخص کو اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ اچھا اور پیشہ ورانہ اور بہتر رویہ اور طرز عمل اپنانے کی افادیت کا ادراک ہو گیا تھا، اور اب وہ اس طریقے کو عملی طور پر اپنا رہا تھا۔ اپنے شکوک و شبہات کے باوجود یہ شخص سوچ رہا تھا، اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے لیے 1 منٹ کی معجزہ رائی واقعی بہت مفید اور کارگر ثابت ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے میں اپنے اندر موجود وجدان، ادراک اور فہم و فراست کو بیدار اور فعال کر لیتا ہوں۔ اس طرح اس شخص نے اس طریقے کا بکثرت استعمال شروع کر دیا۔ ایک صبح یہ شخص اپنے گھر میں غسل کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے کان کے پیچھے کھجلی محسوس ہوئی، اور وہ اس مقام پر کھجانے لگا۔ اسے یاد آیا کہ مہینوں پہلے اس کے کان میں پیچھے خراش پڑ گئی تھی، جسے اس نے نظر انداز کیا ہوا تھا۔ اب اکثر اسے اس مقام پر کھجلی ہوتی تھی اور اسے تکلیف پہنچاتی تھی۔ کان کے پیچھے خراش میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن وہ اسے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ پھر اس نے ایک دن 1 لمحے کا توقف کر ہی لیا۔ اس شخص نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اپنے لیے 1 منٹ مختص کیا اور خود سے پوچھا کہ خود کو اس تکلیف سے نجات دلانے کے لیے کیا کیا جائے، کہ اس کے پاس کوئی بہتر طریقہ موجود ہے۔ پھر اسے جلد ہی ادراک ہو گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے سامنے واضح لائے عمل موجود تھا۔
فرق صرف یہ تھا کہ اس سے قبل اس نے اپنی ذات کی دیکھ بھال نگہداشت کے لیے وقت مختص نہیں کیا تھا۔ اس نے 1 منٹ کے اندر ایک ماہر جلد سے ملاقات کا وقت حاصل کر لیا۔ جب وہ ڈاکٹر کے شفا خانے سے باہر نکلا تو وہ اب پہلے سے کہیں بہتر اور پرسکون اور مطمئن محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت اچھی تشخیص کی تھی، مفید ادویات تجویز کر کے ان کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا اور یہ تکلیف دنوں میں رفع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے مریض کو یاد دلایا تھا کہ اگر یہ ادویات مزید چند روز استعمال کر لی جائیں تو یہ مرض دوبارہ کبھی لاحق نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنے بالوں کے لیے غلط قسم کے مائع صابنوں کا استعمال ترک کر دیا اور پھر کبھی اس مسئلے سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ اس نے پہلے اپنی شخصیت، ذات کی دیکھ بھال اور نگہداشت کیوں شروع نہیں کی، جیسا کہ اب وہ اکثر اوقات اپنے بدن، ذات اور شخصیت کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے مختلف اقدامات کرتا رہتا تھا۔ بہرحال کبھی کبھار ان طرائق اور تراکیب بھول جانا جن کے متعلق اسے یہ علم تھا کہ ان کے ذریعے وہ اپنی ذات، شخصیت اور بدن کی بہتر اور شاندار دیکھ بھال اور نگہداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو تبدیل کرنے کے لیے ایک مربوط اور منظم کوشش کرے گا۔ اسے اب یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ اپنے رویے اور طرز عمل میں تبدیلی لانے کا بہترین اور شاندار طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے محض 1 منٹ اپنے لیے مختص کر کے نہایت آسانی کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا یہ قدم اس کی زندگی میں ایک بہترین اور شاندار لائحہ عمل ہوتا ہے۔ اس نے بار بار یہی سیکھا کہ اپنی روزانہ مصروفیات میں سے چند بار ایک لمحہ توقف کر کے اپنے بغور جائزہ لے کر اس کے اعمال اور سوچ کیا تھی۔ پھر اس نے خود سے یہ سوال پوچھا، اس وقت میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر اور شاندار دیکھ بھال اور نگہداشت اور اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اس ضمن میں جواب کے طور پر اکثر اپنے اندر کی آواز سنائی دیتی۔ اس شخص نے محسوس کیا کہ اس عمل میں یقینی طور پر 1 منٹ سے زیادہ کا عرصہ صرف ہوا تھا کہ وہ اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال نگہداشت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے۔ لیکن اب اسے اس عمل کا ادراک ہوا جس کے متعلق چچا نے اس سے بات کی تھی۔ اس نے سوچا، اپنی ذات اور شخصیت کے لیے 1 منٹ کی معجزہ رائی کے ذریعے مجھے اپنی ذات اور شخصیت کی بہتری اور نکھار کے لیے زیادہ بہتر طور پر سوچنے اور عملی قدم اٹھانے کا موقع مہیا ہوتا ہے، اور پھر میں ہمیشہ یہی عمل اختیار کرتا ہوں۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے اس نے پہلے بہت سے ایسے طریقے دریافت کر لیے جن کے ذریعے وہ اپنی ذات اور شخصیت کی بہترین اور شاندار دیکھ بھال اور نگہداشت اور اصلاح کر سکتا تھا۔ جب اس نے یہ طریقے استعمال کیے تو اسے اپنے رویے اور طرز عمل میں بہت زیادہ بہتری محسوس ہوئی اور اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن اور پرسکون تھا۔ 1 ماہ کے اندر اندر اس شخص کے اندر ایک مثبت اور مفید تبدیلی رونما ہو گئی اور وہ خود کو زیادہ خوش و خرم محسوس کرنے لگا تھا۔ لیکن یہ تمام طریقے مفید اور کارگر تھے لیکن اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اکثر انہیں انجام دینے میں کوتاہی کرتا تھا۔ اسے ایک بچے کے متعلق یہ بھی کہانی یاد آئی کہ جب ایک بچہ پہلی دفعہ اپنے اسکول سے واپس گھر آیا تو اس کے والدین نے اس سے پوچھا کہ اسکول میں آج اس نے کیا کیا، کیا کچھ سیکھا ہے؟ تو بچے نے جواب دیا، مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ میں نے کل دوبارہ اسکول آنا ہے۔ اس شخص کو بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ہر روز ایسا محسوس ہوتا کہ اس کے دوبارہ اور بار بار یہی یاد کرنا اور سیکھنا ہے کہ اس نے اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر دیکھ بھال اور نگہداشت اور اصلاح کیسے کرنا ہے۔ بہرحال اسے یہ معلوم تھا کہ وہ ایک لائحہ عمل زیادہ سے زیادہ اور اکثر اختیار کرتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ لائحہ عمل بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوتا۔ لیکن پھر بھی وہ بہت ہی حیران تھا کہ یہ لائحہ عمل کیوں اس قدر مفید اور کارگر ثابت ہوا ہے۔ یہ تھا اس کا 3واں چیپٹر۔ اب ہم اگلے اور 4تھے چیپٹر کے بارے میں اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، جس کا عنوان ہے اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کس لیے اور کیوں۔ شکریہ۔